मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और तहरीक इंसाफ के जो हैं बुरे दिन वो बड़ी शिद्दत के साथ जारी हो सारी हैं। अहम रहनुमाओं की अलहदगी का सिलसिला जो है वो इस वक्त तक आज भी फयाज़ हुसैन चौहान, शीरी मज़ारी, मुसर्रत चीमा, जमशेद चीमा समेत कई लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर चुके हैं और कई जुदा कर भी रहे हैं। और लगता है तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब लाहौर में सुनामी लेके आए थे और कई पार्टी रहनुमा पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, मुस्लिम लीग काफ से छोड़ के तहरीक इंसाफ में जा रहे थे। और उन दिनों भी यही एक सिलसिला था कि रोज़ कोई 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी जो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने वाले थे। और अभी भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन सूरत हाल उल्टी है। वो ये है कि अब इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को छोड़ कर लोग जा रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे गलतियाँ इमरान खान साहब से कहाँ हुई, क्योंकि इमरान खान साहब का जो बयानिया है अब बड़े ज़ोरों शोर से कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ तभी मुझे ये नुकसान हुआ, तो क्या ये बयानिया दुरुस्त है? इस पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है प्रोग्राम में आज पहली दफ़ा वीडियो में खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब हैं। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार आयशा सुहेल साहब हैं। आयशा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले खुर्रम साहब, जी सर, बहुत लोग खान साहब को छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या ये जो सिलसिला है पार्टी को छोड़ने का, हम ये समझें कि तहरीक इंसाफ खात्मे की जानिब जा रही है? सर देखें, जो आदमी किसी के साथ जुड़ता है या किसी को छोड़ता है तो वो किसी वजह से छोड़ता है और किसी वजह से जुड़ता है। ये पॉलिटिकल पार्टी थी, ये कोई ऐसा ग्रोह तो था नहीं कि जिसने इनकलाब लाना था, या इसकी बुनियाद कोई ऐसी तो थी नहीं कि इनका जो कॉन्सेप्ट था कि वो कल जाके लड़ाई करेंगे, हथियार उठाएंगे वगैरह वगैरह। ये एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी थी और लोग इमरान खान के साथ एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर मिले। अब मैं उनकी नीयतों पे भी शक नहीं करता हूँ, जो लोग मिले, जो इसके साथ चले। अब इस पार्टी को बचाना और इस पूरे अपने नज़रिए का दिफा करना और अपनी पार्टी को आगे लेके जाना एज ए पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को बचाते हुए इमरान खान का काम था। लेकिन हुआ क्या कि इमरान खान ने साल पहले, जब इमरान खान को एक लेजिटिमेट तरीके के साथ हटाया गया, यानी ये नहीं था कि कोई इमरान खान के ऊपर बंदूक किसी ने आके पकड़ ली, वही लोग जो इमरान खान के साथ पार्टीज थी वो इमरान खान को छोड़ गई, उनके इख्तिलाफात थे और इमरान खान को एक प्रॉपर तरीके के साथ हटा के एक दूसरी पार्टी गवर्नमेंट आ गई। पूरी दुनिया में होता है। अब इमरान खान ने उस दिन से जो रास्ता पकड़ा, पहले रिजाइन किया और उसके बाद रोडों पे आके इमरान खान ने एक बयानिया, फिर बयानिया पे बयानिया इमरान खान लेके चल पड़ा। अच्छा, एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस वक्त इमरान खान गवर्नमेंट से निकला तो उस वक्त ग्राफ जो था पार्टी का इतना नीचे आ चुका था कि हम सबको पता था, मैं उस वक्त पार्टी में था, हम सबको पता था और बाकियों को भी कि ये पार्टी ख़त्म हो गई और इमरान खान खुद ख़त्म हो गया। लेकिन मजलूम हमारी कौम का एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है कि हम इमोशंस के साथ चलते हैं, तराजू के साथ नहीं चलते। और जो बयानिया हमें बेच दिया जाए, ख़ास तौर पर फौज के खिलाफ को बोल पड़े तो बड़ा उस हीरो बन जाता है, अमेरिका के खिलाफ बोल पड़ेगा तो हीरो बन जाता है, दीन की 4 बातें बीच में को कर लेगा, रिलीजियस कार्ड खेलेगा तो हीरो बन जाएगा, लिसानियत कार्ड है, हर कार्ड है। इस शख्स ने हर कार्ड खेला। लेकिन कितनी खूबसूरत बात है सर, इसने जितना बयानिया बनाया, जितने कार्ड्स खेले, लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, लोग खड़े हुए खान। हाँ जी, आप देखें कि जब ये निकला, जो स्वेल किया इसका वोट बैंक, ऑल ऑफ ए सडन, वो कुब्बे की लत वाली एक मिसाल है, ऑल ऑफ ए सडन हमने उस वक्त इसको कहा कि आप एक पार्टी हैं, आपका वोट बैंक स्वेल कर गया, आप अपनी पार्टी बचाएं, हीरो से परहेज करें, हीरो को अपनी लात मारें, अपनी हीरो को और हीरो वर्शिप को। अब एक लीडर के तौर पर आगे आओ और अपने मुल्क के लिए वो काम करो जो तुम पहले आप ये कह रहे हैं खान साहब अभी तक लीडर हैं ही नहीं, वो हीरो हैं। मैं आपको 100% कहता हूं अपने कन्विक्शन के साथ कि ये लीडर है ही नहीं, ना इसमें लीडर की खुसूसियात हैं। अच्छा, ये एक हीरो है, हीरो वर्शिप है जो एक कल्ट की सूरत इख्तियार कर चुकी है, एंड दैट्स ऑल। पार्टी नहीं रही है। वेरी गुड। आयशा साहब, खुर्रम साहब ने तो मेरे लिए आसान कर दिया सवाल फ्रेम करना। खान साहब ने पॉलिटिकल पार्टी को बतौर लीडर नहीं, बतौर हीरो लेके चले हैं और उनका जो हीरोइज्म था उनको इस मकाम पे ले आया कि वो जिनके बारे में खान साहब ट्वीट करते हैं, खान साहब को बड़ा कॉन्फिडेंट है कि वो नहीं छोड़ेंगे, वो भी लोग छोड़ के जा रहे हैं और दीगर भी सारे छोड़ के जा रहे हैं। मैम
عدنان دیکھیں اس وقت سچویشن جو ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ جو ہے وہ اگر ان کے مخالفین کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے اور اگر کوئی کسی کو لگ رہا ہے جو بینیفیشری ہیں اس وقت سچویشن کے تو سچویشن بڑی افسوسناک ہے. فرینکلی اسپیکنگ اگر آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو جمہوریت کے لیے بہت افسوسناک قسم کا دن ہے جس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ پارٹی چھوڑنی پڑ رہی ہے. ان حالات کو اس نہج پہ چیزیں پہنچ چکی ہیں کہ لوگوں کو پارٹی کیا لوگوں کو سیاست چھوڑنی پڑ رہی ہے. پوری زندگی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جس چیز کے لیے آپ نے اسٹرگل کی ہو اس میں اپنا کریئر بنایا ہو آپ کا اوڑھنا بچھونا وہ ہو آپ کی محنت ہو آپ کی اسٹرگل ہو اس کو ایک دم سے چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. آپ دیکھیں جو لوگ اس وقت پارٹی چھوڑنے کے ساتھ ساتھ سیاست چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں شیریں مزاری صاحب آج اس کی ایک بڑی واضح مثال تھی. ایک تکلیف اور ایک درد ان کے چہرے پر جو ہے وہ عیاں تھا. کسی طور بھی یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ بڑی زبردست چیز ہو گئی ہے جی انہوں نے جو کیا ان کی سزا ان کو ملنی چاہیے تھی. بالکل ملنی چاہیے ان لوگوں کو ضرور ملنی چاہیے. 9 مئی کو کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا سب چیزیں اپنی جگہ پر. لیکن آپ دیکھیں کہ افسوس کی بات ہے نا کہ اتنی بڑی پارٹی اتنے ووٹرز سپورٹرز ایک نیا کلچر اس پارٹی نے متعارف کرایا سیاست میں اور آج وہ کن حالاتوں میں پہنچی ہوئی ہے. یقیناً اس میں آپ بہت ساری چیزوں کو اس کا دوش دے سکتے ہیں. عائشہ میم اس کا کہیں نہ کہیں ذمہ دار جو خرم صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ عمران خان صاحب میں جو ہیروئزم تھا اس نے پولیٹیکلی ڈیمیج کیا پی ٹی آئی کو. اگر اس نہج پر پہنچے ہیں وہ لوگ جو سنسیئر تھے جو لائل تھے پارٹی کے ساتھ اور ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اس پارٹی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا 4 سال کی حکومت سے تو نقصان اٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے سیاست چھوڑی پارٹی چھوڑی اور آج اس مقام تک پہنچی. تو کہیں نہ کہیں ذمہ داری عمران خان پہ بھی تو آتی ہے. عدنان آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ جوش میں ہوش کھو بیٹھنے والی بات یہ پارٹی جوش کی اور جذبات کی اس حد کو چھونا شروع ہو گئی تھی کہ کہیں پر آ کر تو اس ببل کو جو ہے وہ بسٹ ہونا تھا. لارجر دین لائف جو ہے وہ خان صاحب کو بنا دیا گیا تھا. کارکنان اور جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے تمام جیلوں کے اندر ہے لیکن خان صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. خان صاحب جو ہیں وہ انٹچیبل ہیں. تو خان صاحب کو لارجر دین لائف بنا دیا گیا. حالانکہ دوسری پارٹیز کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں بہت نقصان ہوا ہے. اس کی وجہ سے ڈفرینسز پیدا ہوئے ہیں پارٹی کے یہ عمران خان کے بیچ میں اور ورکرز کے بیچ میں. ہم نے دوسری پارٹیز کو دیکھا زرداری صاحب جیل گئے بے نظیر صاحبہ گئیں مریم صاحبہ گئیں نواز شریف صاحب گئے. یہاں خان صاحب باہر بیٹھے ہیں باقی سب اندر ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں رضا رومی صاحب. عمران خان صاحب کا ہیروئزم سر اور دوسرا جو عائشہ نے بات کی اور جو خرم صاحب بھی کہہ رہے تھے افسوسناک تو ہے نا کہ جب اتنے سارے لوگ ایک ساتھ چھوڑنا شروع کر دیں تو عمران خان صاحب سے کہاں غلطی ہوئی آپ کے خیال میں؟ کیونکہ وہ تو بار بار کہتے ہیں سارا الزام ابھی بھی فوج پر ہے کہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پارٹی ختم ہو رہی ہے سیادت ختم ہو رہی ہے تو ساری رسپانسبلٹی فوج پر ڈال دی انہوں نے. جی دیکھیے ظاہری بات ہے ان کا پھڈا تو اس وقت ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور انہوں نے عمران خان صاحب نے پچھلے 1 سال جنرل باجوہ کے اوپر سارا الزام دھرا ان کی حکومت سے نکالے جانے کا. اپنی حکومت میں جو ان کی کارکردگی کے نقائص آپ جیسے اینکر ان کو یاد کرواتے رہے اس پہ بھی وہ کہتے رہے کہ وہ تو جنرل باجوہ صاحب نے کیا تھا. ہر فیصلہ جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کے کھاتے میں ڈالا گیا. پھر جنرل باجوہ نکل گئے تو یہ خیال تھا کہ شاید ان کا پرسپیکٹیو بدل جائے گا لیکن ان کا جو نئے آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ بھی وہی مخاصمانہ رویہ رہا ہے. اور اب تو وہ بالکل اس کو کہہ چکے ہیں سر عام ڈومیسٹک میڈیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی کوئی بہت بڑی ریزن نہیں ہوتی. ماضی میں نواز شریف نے بھی یہی باتیں کہیں پی وی پی تو یہی کرتی آئی کئی سال. لیکن یہ جو مئی 9 کو جو واقعات ہوئے ایک طرف تو جو تنصیبات کے گرد جو جلاؤ گھیراؤ ٹیکس ہوئے وہ تو اپنی جگہ وہ تو ایک ظاہری پتہ پبلک میں ایک جو ہے وہ اس کا آڈیو ویڈیو جو ہے وہ ثبوت آ گیا. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دن پورے دن جس طرح سے ان کی جو نادان دوستوں نے فوج کے اندر بغاوت کا انڈیا دینا شروع کیا کہ شاید کچھ ایسے جرنیل ہیں کہ جو موجودہ آرمی چیف کو ہٹا کر ایک آرمی کی لیڈرشپ تبدیل کر دیں گے. آپ بھی واقف ہے عدنان آپ دیکھ رہے ہو کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ کوئی میں وہ کوئی انہونی بات تو نہیں کر رہا سبھی کو معلوم ہے. اس دن پورا دن یہی تھا کہ جی جنرل سائز شمشاد مرزا جو ہیں وہ ابھی نکالنے والے ہیں جنرل آصف منیر کو.
کور کمانڈرز نے جا کے کہہ دیا کہ جنرل آصف منیر اسٹیپ ڈاؤن کر جاؤ، اور جی یہ فلانا یہ ہو جائے گا، فلانا وہ ہو گیا ہے. دیکھیے یہ چیزیں دنیا میں کوئی فوج نہیں ایکسپٹ کر سکتی، خصوصاً اگر وہ ایک نیوکلیئر ریاست ہو، اس کی دنیا کی بالکل صحیح کہہ رہے آپ ہوں، اس کے دوست ممالک جو ہیں چین، سعودی عربیہ، امریکہ، ویسٹ، جن کا کہ اس آرمی کے ساتھ تعلق رہا ہو، اور وہ یہ دیکھیں کہ ایک سیاسی گروپ کے یا سیاسی پارٹی کے کارکنان جو ہیں فوج کے اندر بغاوت کروانے کی باقاعدہ کوشش کرے، تو آپ بتائیے پھر اس کے بعد ریئیکشن تو آنا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح آ رہا ہے. اچھا خرم صاحب آپ کو خان صاحب کو پرسنلی جانتے بھی ہیں، جو 10 مئی کی رات کو ہوا افسوسناک تھا، کیا اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف یا عمران خان صاحب قصوروار ہیں، کیونکہ وہ تو خود کو اس سے ڈس انگیج کرتے ہیں سر؟ جھوٹ تھا نہیں، 9 اور 10 مئی کی رات کی بات کر، عمران خان صاحب تو کسٹڈی میں تھے نا سر؟ جھوٹ بولتے ہیں. کسٹڈی کے اندر جو ہوتا ہے نا چیز ایسے نہیں ہوتی، پلان کی جاتی ہے. میرے پاس ایویڈنس ہے، میں آپ کو اس کے بعد میرے سے لے لیجیے گا. نہیں میرا سمجھ نہیں رہے سر. 9 اور 10 مئی کو جو کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا، جو انسٹالیشنز پہ حملے ہوئے میاں والی، سرگودا، ملتان، پشاور، پنڈی میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہی کہہ رہا ہوں، ہی از ریسپانسبل. عمران خان از ریسپانسبل 100% ہی از ریسپانسبل. وہ جھوٹ بولتا ہے کہ جی میں اندر تھا اور میں نے یہ کام نہیں کیا. یہ جو حملے ہوتے ہیں یا یہ والی جو چیز ہوئی ہے یہ ساری، یہ ان کی 20-22 دن پہلے پلان ہو چکی تھی. میں آپ کو اس کے بعد کچھ ثبوت انہی کے اندر سے دے سکتا ہوں کہ میرے تک کیسے خبر پہنچی، کیسے پلان کی. عمران خان کا جانے سے پہلے کا آپ اس کا ویڈیو کا ایک اس نے ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا، آپ اس کو سنیے. 100% اس کی اعماء پہ، اور اس کا ایک گروپ یہ ہے جو شری مزاری وغیرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل فیسز تھے، جو اس کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ اس نے ان کو کھڈے کے اندر پھینک کے تنہا کر کے خود یہ سائیڈ کے اوپر کھڑا ہو گیا، اور ان کے لیے ان کا نہ صرف اس نے سیاسی کیریئر تباہ کیا ہے بلکہ ان کی اس نے ہر چیز تباہ کر دیا ہے، اور وہ کسی آپشن کے ساتھ نہیں بچ گئے. خان صاحب ان کے کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں خان صاحب؟ نہیں اون کرتا ہوتا لیڈر اون کرتا ہے. میں کہتا ہوں ہیرو نہیں اون کرتا ہوتا. ایک دیوتا ٹائپ آدمی یا ایک مرشد یا ایک اور نہیں کرتا. ہیرو کا، لیڈر کا تو کام ہے اون کرنا. یہ جو کام، یہ جو 9 مئی کا کام ہے، یہ اس کی ایک اور سیکنڈ لائن، ایک اس کی جو افینسو فورس ہے اس نے کیا. وہ جو ایک ہے فیصل آباد سے، اس کا ایک نام ہے وہ داڑھی والا جو اس کا مین ہے، کیا ہے اس کا نام جی؟ فرق حبیب ٹائپ. اس طرح کے کریکٹرز کو اس نے استعمال کیا، اور انہوں نے سیکرٹ گروپس بنائے. میرے پاس میسیجز موجود ہیں ان کے، جو ان کے اندر کے لڑکے ہیں جنہوں نے ہم تک پہنچائے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ فوج نے خود ہی حملے کرائے عمران خان. سر میں وہی کہہ رہا ہوں، جھوٹ بولتا ہے. جب ایک شخص شدید جھوٹا ہو اور دروغگو ہو اور اس کا جھوٹ ڈیلی ثابت تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. سر ہم نے اس وقت بھی اس کو کہا کہ یہ ریاست مدینہ والا یہ جو کانسیپٹ تم دے رہے ہو، یہ زیادتی اور ظلم نہ کرو. اور ایک اور بتاؤں آپ کو بات، اس کو یہ پھنسا ہی اسی چکر میں ہے. یعنی آپ اپنی تمام دغابازی کو ریاست مدینہ کے ساتھ جوڑ کے ریلیجس کارڈ، لسانیت کا کارڈ، کبھی پٹھان کا کارڈ، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے. ریلیجس کارڈ تو عمران خان صاحب نے نہیں کھیلا سر. وہ ریاست مدینہ کی ایک بات کرتے تو آف کورس ریاست مدینہ کا کارڈ ہم سب چاہتے ہیں. سر بات سنیں، ریاست مدینہ کا کارڈ ریلیجس کارڈ ہے. کھڑا ہو کے یہ واحد آدمی ہے جو دیوبندیوں کے لیے، میں ابھی جانا نہیں چاہتا ہوں اس ڈائریکشن کے اندر، لا الہ الا اللہ کے کانسیپٹ کو بیان کرنا، ان چیزوں کی طرف موٹیویٹ کرنا لوگوں کو، کہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ ہی از دا مین جو کہ ان کو ایک ریلیجیسلی ان کو لیڈ کر کے، اور باقی تمام کو. لفظ استعمال کیا ہوتا تھا؟ حق و باطل. میں نے ان سے کئیوں کو پوچھا، میں نے کہا معلوم ہے کہ حق کس کو کہتے ہیں اور باطل کس کو کہتے ہیں؟ حق کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ سارے مسلمان ہو اور ہم تمام جو باطل پہ ہیں ہم آپ کے نزدیک ہیں، وہ جو مشرکین مکہ. خان صاحب This is what he is. You are right. میں آپ سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن کم از کم یہ کریڈٹ تو دیں کہ خان صاحب نے جو بیانیہ بیچا وہ بکا، لوگ کھڑے ہوئے اس کے ساتھ. نہیں، ڈسپشن کے بیانیے بکتے ہیں، اس کا دور ہے. آپ اپنے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ دھوکہ کر کے بیانیے بیچیں اور آپ سمجھیں کہ میرا بیانیہ بکے. پاپولر سر نہیں، پاپولر تو ریما بھی ہے ہماری ایکٹریس. پاپولرزم کا ایشو نہیں ہے، پاپولر نہیں ہے کانسیپٹ اس وقت. پاپولر آپ کا میڈیا آج مجھے 10 دن بٹھا لے، 15 دن میں پاپولر ہو جاؤں گا. پاپولر ہونا کچھ چیز نہیں ہوتی. اصل چیز ہے کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی. یہ اس کو ایک بہت بڑی تعداد نے سمجھا کہ یہ سیویئر کے طور پر آئے گا اور 2 کام کرے گا. 2 کام، ایک یہ آنیسٹ ہوگا، کرپشن نہیں کرے گا. دوسرا یہ آن دا بیسس آف میرٹ، اہلیت اور قابلیت کو فروغ دے گا. اس نے کرپشن کی دبا کے
عمران خان نے خود گوگی میں گوگی اور عمران خان تو ڈیفرنٹ کریکٹر ناٹ ایٹ آل، ہمیشہ فرنٹ مین ہوتے ہیں. کوئی عمران خان کو پتا تھا گوگی کیا 100% ہی نیو اٹ. آج بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے، آج بھی اس کا دفاع کرتا ہے. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ہیرو کے کون کون سے سیٹ کہاں سے کیسے اندر آئے اور کس طرح سے. ہی نوز ایوری تھنگ. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کس نے فلانا منسٹر پہ کتنے پیسے دے کے لگا ہے. ہی نوز دیز تھنگز. یہ نہیں، یہ بچہ نہیں ہے. یہ نہیں میں بیٹھا ہوں اور مجھے پتہ نہیں ہوگا. میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد تمام چور ہیں، ہر بندہ ڈکیتی کر رہا ہے. پنجاب فرسٹ ٹائم، پنجاب آپ کا کشمیر میں یہ کام ہو جاتا تھا، آپ کے بلوچستان میں ہو جاتا تھا. پنجاب میں کبھی بھی ڈپٹی کمشنر اور ایکسینز ایسیز پیسے دے کے نہیں لگتے تھے. بزدار کی پوری گورنمنٹ کے اندر ہر بیوروکریٹ سے لے کے تمام لوگ پیسے دے کے پوسٹ ہوئے. اچھا عائشہ میم، کئی چیزوں کے تو خرم روکڑی صاحب گواہ بھی ہیں کیونکہ وہ اس سسٹم کا حصہ تھے. لیکن میں انڈیکس کی بات کروں گا. انڈیکس میں پاکستان میں کرپشن بڑھی عمران خان صاحب کے دور میں. تو عمران خان صاحب کا جو دعویٰ تھا ڈیلیور کرنے کا، اہلیت کی بنیاد پہ، میرٹ کی بنیاد پہ، اگر وہ سچ ہوتا نا عائشہ میم، تو پچھلے 13 مہینوں میں خان صاحب ہمیں دوبارہ سے وہ راگ نہ سناتے جو پچھلے 8 سال وہ سناتے رہے کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں. وزیر اعظم رہے 4 سال، واپس وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹے، 13 مہینے پھر سناتے رہے چور ہیں، ڈاکو ہے. ہم نے کئی مرتبہ سوال پوچھا، خان صاحب اب 4 سال وزیر اعظم رہے، آپ نے ڈیلیور کیا کیا؟ اس پہ خان صاحب کبھی بھی نہیں آئے. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہیں جو خرم صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں عدنان، جس طریقے سے اور جن حالوں کو خان صاحب پہنچے میں خان صاحب کو اب کوئی وائز سیاستدان تو نہیں کہوں گی. سیاست کرنی نہیں آئی خان صاحب کو. ٹھیک ہے، بہت اچھا، آپ بار بار اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ بیانیہ جو انہوں نے بیچا وہ بیانیہ بکا. بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست بات ہے. قطع کلامی کی معافی عائشہ میم، خرم صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ وہ انہیں پاپولر نہیں مان رہے، آپ انہیں وائز نہیں مان رہی. بھائی سارے بائی الیکشن پچھلے 13 مہینوں میں عمران خان صاحب نے جیتے. بھائی وہ ٹویٹر پہ بیٹھتے ہیں، ہزاروں میں ویوز آتے ہیں ان کے. دیکھیں میری بات سنیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر مجھے تو لگتا تھا کہ خان صاحب وہ آخری آدمی ہونے چاہیے جن کو یہ پتا جو ہے وہ نہ ہو کہ کھیلنے کے لیے میدان میں رہنا ضروری ہوتا ہے. وہ تو کھلاڑی تھے، وہ تو کپتان تھے، ان کو پتا ہونا چاہیے تھا. میدان میں رہیں گے تو کھیلیں گے نا. انہوں نے پارلیمنٹ کو کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں. ان کو میرے خیال میں اب جو ہے وہ شاید اگر جو ان کی سمجھ بوجھ میں شاید اب یہ بات آ جائے کہ کتنی بہترین پوزیشن پر تھے وہ. پنجاب میں ان کی حکومت تھی، کے پی میں ان کی حکومت تھی، اتنی زبردست قسم کی اپوزیشن وفاق میں تھی، 150 سے اوپر ان کے پاس اراکین تھے. کتنی زبردست پوزیشن تھی وہ، جس کو خان صاحب نے خود اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری. اور اس وقت دیکھے کہ وہ کن حالوں میں کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ وائز سیاستدان نہیں ہے. I'm sorry. رضا رومی صاحب، عمران خان صاحب سے کیا واقعی اتنی غلطیاں ہوئیں کہ وہ اس نہج پہ پہنچے؟ اور آپ کی نظر میں واٹ از دا فیوچر آف عمران خان پالیٹکس سر ان پاکستان؟ دیکھیے، پہلی تو یہ بات ہے کہ اس میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں خان صاحب بالکل مقبول ہیں. ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کی پبلک کا ان کا دل دھڑکتا ہے خان صاحب کے لیے. وہ ان کو مسیحا سمجھتے ہیں، جیسے اپنا رخ صاحب کہہ رہے تھے، وہ اس کو ہیرو ورشپ وہ کرتے ہیں. تو اس لیے خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنا اور ان کی مقبولیت کو کم کرنا وہ تو ممکن نہیں ہوگا. لیکن کیا ان کی پارٹی اس پوزیشن میں رہے گی یا ہوگی کہ وہ الیکشن میں اگلی بار جیت کر واپس آئے؟ یہ اب ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے. کیونکہ جس انداز سے مختلف لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ الیکٹیبل جو ان کو پیش کیے گئے تھے 2017-18 میں، کیا وہ ان کے ساتھ رہیں گے؟ دیکھیے، یہ گیم ہوتی ہے الیکٹیبلز کی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں عدنان. اور یہی بات ہے جو ابھی عائشہ صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ سسٹم کے اندر پارلیمان، اسمبلیاں، ان کی 2 صوبوں میں حکومت تھی. گلگت بلتستان میں، آزاد جموں کشمیر میں ان کا وزیر اعلیٰ تھا، صدر ان کا بیٹھا ہوا ہے. فوج میں عمران دار جنرلز تھے، ججوں میں عمران دار جج تھے. اتنی بڑی سپورٹ پاکستان کی کسی اپوزیشن لیڈر کو تھی کبھی دنیا میں؟ میڈیا میں ان کی اتنی تائید تھی، ایک سے بڑھ کر ایک اینکر اور صحافی ان کی گن گا رہا تھا. میں وقت پہلے ہر جگہ نہیں رضا بھائی، خدا کا نام لیں، یہ آپ نے ہمارے اوپر معاملہ ڈالا. 6 بندے سن جہاں انہوں نے سوشل میڈیا بھرتی کیتے، پھر انہوں نے ٹی وی چینل تے لوایا. او یار خدا دا نام منو، تو ساڈے تے بات ہی ساری گل.
وہ 6 بندے میں گن کے بتا سکتا ہوں ان کے سوشل میڈیا سے تنخواہیں لیتے تھے. سن لیں آپ میرے آپ بھائی اسی طبقے کا حصہ ہیں, خدا کا نام لیں, آپ اس طبقے کو کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ ان 6 لوگوں کو مختلف ٹی وی چینلز میں رکھوایا گیا اور جنرل فیض حمید کے کہنے پہ رکھوایا گیا. That's the point. خدا کا نام لیں, آپ نے اصل بندے کا نام آپ نے سارے صحافیوں کو, سر رضا بھائی ویری سوری سر, آپ صحافی بھی ہیں, آپ انٹلیکچوئل بھی ہیں سر, آپ نے ہمارے صحافتی طبقے کو کوسچن مارک کر دیا سر. نہیں دیکھیں جی, بہت سارے لوگ ہیں جو, میں یہ نہیں کہا کہ ان کو فیض صاحب کی وجہ فیض سر میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, وہ 6 بندے سوشل میڈیا سیل جو چائنا سینٹر میں تھا وہاں امپلائے تھے, وہاں سے تنخواہیں لیتے تھے لاکھوں میں, اور پھر جنرل فیض حمید نے مختلف چینلز میں ان کو لگوایا. ہاں دیکھیں بھائی, بات سنیں, یہ بھی بات درست ہے, مگر ایک جینوئن سپورٹ بھی ہوتی ہے نا. بہت سے لوگ عمران خان صاحب کو جو سپورٹ کرتے ہیں صحافیوں کے اندر بھی, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ باقی پارٹیوں سے تنگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں وہ ڈائنیسٹک پولیٹیشنز ہیں, وہ کرپٹ ہے, ان کا ماضی ہے. یہ حقیقتیں ہیں, میں تو حقیقتیں بیان کر رہا ہوں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ جنرل فیض نے کیا, جنرل باجوہ نے کیا, جنرل عاصم نے کیا, وہ چھوڑیں, وہ الگ بحث ہے. تو جب آپ کی اتنی وائڈ سپریڈ سپورٹ ہو, آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا نہیں مارتے. مئی 9 کو ان کے نادان دوستوں نے جو کچھ کیا اور جو ترغیب دی, دیکھیے یہ فوج کے اندر بغاوت کی بات جو ہوتی ہے نا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتی, اور یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا, یہ مذاق نہیں ہوتا. یہ اس وقت یہ ہوا کہ ان کے اس مئی 9 کے واقعات کے میں جو کوئی اندر تقسیم بھی تھی ادارے کے اندر, کوئی کرٹیکل وائسز بھی تھی, وہ بھی آرمی چیف کے گرد گریویٹیٹ کر چکی ہیں اس وقت. ویری رائٹ سر, بریک کا کہا تھا رضا بھائی, بریک کے بعد اسی پہ بات کرتے ہیں. خرم صاحب بھی ساتھ ہیں, ایک بریک. ویلکم بیک. روکڑی صاحب, آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ اب آپ آگے اس کا مستقبل نظر نہیں آتا, لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا, بینظیر صاحبہ کے ساتھ 2 دفعہ ایسا ہوا. تو سیاست کبھی ختم نہیں ہوتی تھی جمہوری ملک میں, نہ سیاسی پارٹی ختم ہوتی ہے سر. تو خان صاحب کو لے کے آپ کیوں کہتے ہیں کہ فیوچر برائٹ نہیں ہے؟ سیاسی پارٹی بچائی جاتی ہے. سیاسی پارٹی کو جس نے بھی کلٹ بنایا, آپ پوری تاریخ پڑھ لیں, جس نے بھی سیاسی پارٹی کو گرو نہیں کرنے دیا. اس کی سیاسی پارٹی نے گرو کب کیا, اس نے اپنی پارٹی کو بنایا کب, اس کی پارٹی سنبھالنے والا ہے کون؟ آپ مجھے ایک بندہ بتا دیں اس کے انر سرکل میں 19 یا 20 جو بندے تھے, ان میں سے ایک آدمی بتا دیں جس پر یہ اعتبار کرتا ہو. شاہ محمود قریشی صاحب سر اس کو یہ گھسنے نہیں دیتا. جیسے وہ دروازے سے باہر نکلے, شاہ محمود کے بارے میں جو سنہرے الفاظ یہ استعمال کرتا ہے, اور پتہ ہے قریشی صاحب کو بھی پتہ ہے. اور قریشی صاحب کون سا ایسا پالیٹیشین ہے جو کہ اپنے حلقے اور اپنی ذات کے علاوہ باہر کچھ سوچ سکتا ہے؟ قریشی صاحب از ون مین شو. اگین پارٹی بنائی جاتی ہے سر, کمبینیشن کیے جاتے ہیں. وہ جو پارٹیز ہیں انہوں نے اپنی پارٹیز کو بنایا ہے, بچایا ہے, انہوں نے سسٹین کیا. موروثی سیاست ہے, کم از کم یہاں موروثی سیاست تو نہیں ہے نا سر؟ نہیں سر, موروثی سیاست, آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, پاکستان ہے نا. موروثی سیاست اس نے نہیں کی تو اس کو چاہیے تھا پارٹی بنا لیتا. موروثی سیاست نہیں کی نا اس نے, تو اس کے لیو میں کچھ کر لیتا آ کے. اس کی موروثیت چلی گئی ہے گوگی کی طرف. موروثیت اس کے پاس بھی موجود ہے, لیکن وہ گوگی کا ناراض, یعنی یہ شاید فکرے برے لگتے ہیں, یقین جانی ہے اس کی صورت میں. تیسرا, اس کے اندر پولیٹیکل وزڈم ایگزسٹ نہیں کرتی, یہ پروگریسو ہے نہیں. اس 9 مئی والا واقعہ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک, مجھے بتائیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے. عمران خان صاحب کو شرمندگی ہے سر, انہوں نے افسوس اور مذمت ڈزنٹ میٹر سر, مذمت کی ہے نا کہ سر نہ اس نے مذمت بھی نہیں کی. مذمت میں بھی نہ سر, مذمت میں بھی تکبر ہے. مذمت میں بھی تکبر ہے. چیف جسٹس کہہ رہے ہیں مذمت کرو, اور وہ تکبر سے ایسے کر کے کہتے ہیں مذمت ایسے نہیں ہوتی, عاجزی سے کرنی پڑتی ہے, غلطی ماننی پڑتی ہے. ایک جگہ بتا دیں جہاں پہ اس نے اپنی غلطی مانی ہو. وہ کہتے ہیں یہ پرانا گھر تھا, مجھے افسوس یہ ہے کہ پرانا گھر, ہی از ٹیلنگ دی ویسٹ, کہ پرانا گھر کو نقصان پہنچا ہے, ہمیں اس گھر سے نہیں ہے. تمہارے بندوں نے, تمہارے لڑکوں نے شہداء یعنی لالک جان جیسے بندے کی, کرنل شیر خان جیسے بندے کی, یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ واقعی پاکستان کی عوام کا ایک بہت بڑا لوگوں کا دل دھڑکتے ہیں. اس نے کس کی تضحیک چھوڑی ہے آپ مجھے بتائیں؟ چاہے ریلیشن ہے, چاہے پالیٹکس ہے, چاہے کوئی ایڈونچر ہے, مجھے بتائیں اس نے سوائے تضحیک کے کیا کیا ہے؟
चाहे कोई इसका पॉलिटिकल लोग राइवल कहते हैं है। अवेयरनेस दी अब लोगों को, हाँ, लुच्चापन बहुत दिया, नहीं अवेयरनेस, अवेयरनेस, तो दैट इज अवेयरनेस एज वेल ना। गालम गलोच की अवेयरनेस कमाल की दी है उसने। अवेयरनेस का टाइम था, ये इसने नहीं दी। इस टाइम में कोई भी होता या ना होता, ये टाइम चेंज हो रहा था, लोगों ने अवेयर एक होना था। एयर कंडीशनर जब तो आप कह आए, रहे हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इज नो मोर। सर ही उसने इंश्योर किया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक तो उसको पता था ना कि मैं नहीं होऊंगा, या मैं होऊंगा या मैं नहीं होऊंगा, ये कब्र खोद के बैठा था। फिर इसने इंश्योर किया कि इसके बाद इसकी पार्टी में कोई एक बंदा भी ना हो जो कि आगे लेके चले। कल की स्पेस में लोगों को कहता है तुम लोगों को मर जाना चाहिए, बाकायदा। अब आप सुने उसकी स्पेस में उसे कहता है कि नहीं, मैंने सुनी है ये आप सुने, एग्जैक्टली वर्ड है कि तुम लोगों को मौत कबूल कर लेनी चाहिए, यानी रिचुअल्स होते हैं हाँ, ना। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह में रहना है तो इससे अच्छा कि मौत तो हो। रोज, यानी अगर इसको आप थोड़ा सा और टाइम दें ना, को रिचुअल्स में ले जाए, तो ये 200-400 बंदों को बैठा के वैसे ही कहेगा मार जो, और वो अपने आप को मार उनके देंगे। पास नॉलेज तो है रिलीजन का भी, हिस्ट्री का सर भी। उसके पास ना रिलीजन का नॉलेज है, रिलीजन की अलिफ बे पे नहीं आती उसको। अनफॉर्चुनेटली कुछ मीडिया के लोगों ने उसको सपोर्ट किया और उसको आगे लेके चले गए, और अनफॉर्चुनेटली रिलीजियस स्कॉलर्स थे वो, उन्होंने इसको काउंटर नहीं किया, और इसके पास बिकाऊ माल उस तारिक जमील जैसे पहुंच गया। 5 अरब रुपया 0% के ऊपर वो फनकार ले गया। इसके पास फनकार तो मौजूद थे, फनकारों के साथ तो ये चला। आयशा मैम, अभी रजा साहब हंस रहे, रजा कुछ कमेंट करना चाहते हैं ना? खुरम साहब बड़े आज जो है मूड में बैठे हैं। खुर्रम साहब तो मैं क्या कहूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं खुर्रम साहब की बातें सुन के प्रो इमरान हो जाऊं। सख्त बातें हो रही है। नहीं, वैसे रजा भाई कहीं ना कहीं इमरान खान साहब से गलतियां तो हुई हैं। आयशा मैम ने बड़ा जो बात की वो बड़े वजन में है कि यार करनी इस मुल्क में सियासत है, पार्लियामेंट में नहीं बैठना। 2 सूबों में बड़े, 2 पाकिस्तान के बड़े सूबे हैं और उनको उड़ा दिया, उनकी हुकूमत आपने गिरा दी। व्हाट इज दिस? देखिए अदनान, ये कोई नई बात नहीं है। खान साहब की, जिसे कहा जाता है ना, वो रवायती सियासतदान नहीं है। आपने ये जुमला बहुत बार सुना है, हमने भी सुना है, लिखा भी है इसके बारे में, और वो हकीकी मानों में नहीं है। वो एक शख्सी, जिसे कहना चाहिए करिश्मा जो होता है, वन मैन शो होता है, वन मैन रूल के कायल हैं। उनके 3.5-4 साल जो वो इक़्तिदार में थे, आपने देखा कि जो उनकी परफॉर्मेंस भी थी, उनका जो तरीकाकार था अपने नाक़दीन, अपनी ऑपोजिशन के साथ, वो भी ऐसा ही था। लेकिन मैं आपको ये मजीद बात ये कह दूं, इसमें इजाफा ये कर दूं कि वो जो खान साहब के लिए ये लेसन है कि आज भी अगर वो अपनी पार्टी को, अपनी सियासत को बचाना चाहते हैं, उनको दीगर सियासी कुव्वतों के साथ काम करना पड़ेगा, सिस्टम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 2014 में भी उन्होंने, अगर आपको याद हो, 13 में भी उन्होंने पार्लियामेंट छोड़ दी थी और बाहर निकल के धरना लगाया था। ये कोई नई बातें तो नहीं हुई मई 9 की। पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था उस वक्त तो सारी बातें, बेचारी पार्लियामेंट है, किसको गुस्सा आया होगा? अभी तो सबको गुस्सा आ रहा है ना, क्रैकडाउन शुरू हो गया है, पीटीवी हेडक्वार्टर पे कब्जा हो गया था, वो किसको गुस्सा आया था? भाई ये तो मामूली सिविल 2 कौड़ी के इदारे हैं, होने दो इनको। उस वक्त इनकी तरबियत जो की थी, जिस वक्त वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो थे, उन्होंने जो इनको रास्ता दिखाया था, इन्होंने वही प्ले बुक अपने साथ रखी है। पिछले 1 साल में आप देखें ना, सारी सियासत सड़कों पे हुई है, 60-70 जलसे हुए, आपके सामने 2 धरने हुए, जेल भरो तहरीक हुई, और फिर मई 9 पर ये सारा मामला जब कहीं और बात ना बनी तो उन्होंने कहा कि सीधे जाके जनरल आसिम मुनीर पे को ठीक करो, फिक्स करो। बात ये, बाकी तो फिक्स हो जाते हैं भाईजान, जनरल आसिम मुनीर फिक्स नहीं होते, ठीक है ना? ये अगर आपको ये रियलिटी नहीं पता तो फिर यकीनन आप अपनी सियासत पर नजर सानी करें और कुछ खुर्रम रोकड़ी साहब को इनवाइट करें अपने घर दोबारा, उनसे कुछ मशवरा लें, वो बताएं इदारा कैसे काम करता है, इदारे की सोच ये नहीं करेंगे खान साहब। नहीं जी, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। करवाई थी, जहां तक मुझे याद पड़ता है, खुर्रम साहब एक इनके रहनुमा को लेके गए थे जनरल फैसल नसीर के पास, मैंने टीवी पर देखा था। मैं खुर्रम साहब आपका बड़ा कीन फॉलोवर हूँ, अल्लाह आपको इज्जत दे सर, सुनता हूँ, और जो अगर वो लेकर गए थे और उसी बंदे को आप बार बार टारगेट करें, ठीक है, उनका, हमारी एजेंसियां गलतियां करती हैं, वो इन चीजों में इन्वॉल्व होती हैं, मैं बिल्कुल वाइट वॉशिंग नहीं करूंगा, लेकिन उसका एक तरीका होता है। वो तरीका ये नहीं होता कि आप जलसे में फैसल मैं कमेंट इस पे ले लूं, ब्रेक लेता हूँ। खुर्रम भाई, ये क्या आप इमरान खान साहब की मर्जी से गए थे? डेफिनेटली।
آپ اتنا بڑا کام نہیں، آپ نے بتایا تھا کہ آپ جنرل فیصل نصیر ڈیفینیٹلی نہیں، اس نے مجھے کہا ان ساروں نے کہ کرو ہمارا اس چیز کو کرو، اتنے بڑے سٹیک ہولڈرز جو ہیں، اور کیا جواب تھا ان کا. اور آپ دیکھیں اگر اس کو سمجھ آ جاتی ہے، انہوں نے کہا دیکھیں آپ ایک بہت بڑی پارٹی ہیں، آپ اس پارٹی کے لیڈر ہیں، جیسے باقی پارٹیز ہیں وہ ہمارے لیے معزز ہیں، اس طرح آپ کی پارٹی ہمارے لیے معزز ہے. آپ پروگریسو پارٹی اپنی کو لے کر چلیں. اور الفاظ کیا تھے، آپ فوج کو، شہداء اس فوج کو کرٹیسائز یا ان کو اس سٹیج پر نہ لے کے آئیں کہ ان قوم کے بچوں کو آپ بھڑکائیں ان کے خلاف. یہ کیا غلط چیز تھی؟ کیا ملاقات طے نہیں ہو گئی تھی؟ لیکن میں نے جب اس کو کہا نا کہ آپ اپنا مجھے ایلچی دیں ساتھ، تو ایلچی جو دیا انہوں نے، وہ رضا رمی بھائی نوز ہم بیٹر، ایلچی جو دیا تھا وہ چن کے دیا تھا. مجھے کسی نے کہا کہ اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں ملا تھا. میں نے کہا یار میں نے تو نہیں کہنا تھا نا، اسی نے دینا تھا نا. تو ایلچی آج بھی اس کے لیے جو یو ایس اے کے اندر کھڈے کھود رہا ہے، وہ اس کا وہی ایلچی. آپ پچھلے کچھ دنوں سے آپ اس کی ایکٹیویٹیز دیکھیں اسے کی وہ جو ہے وہ گٹارسٹ جو ہے، آج بھی اس کے لیے جو وہ کھڈے کھود رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر. اچھا یہ حملہ ہونے کے بعد کی بات ہے نا؟ ہاں نہیں، حملے کے بعد یا ہم حملے کے بعد ڈیفینیٹلی، لیکن ہم تو اس کے لیے جو حملے سے بہت پہلے ہم جب ہمارا جو اس سے شروع ہوا تھا وہ تو اس کے چہیتے شہباز گل پہ شروع ہوا تھا کہ وہ بھی تلاش گمشدہ نہیں سر، کل ظاہر ہوا ہے اور اس نے اتنی خباثت کی ہے. اس نے کہا جی فوج کو، یعنی اس کی کل کا پڑھیں تو صحیح، یعنی وہ ایک عرب کی کہاوت ہے کہ ہر برتن سے وہ چھلکتا ہے جو اس میں ہو. یہ ان کے اندر سے غلاظت اور ملک دشمنی کے علاوہ، ابلتے ہوئے الفاظ کے علاوہ کچھ بھی نکل آئے ہم آپ کو ایک بریک لے لو یار، بریک کے بعد عائشہ صاحب سے ریمارکس لیتے ہیں. عائشہ میم ساتھ ہیں ہمارے. احسن، عائشہ میم کنکلوڈنگ ریمارکس ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ اس سارے سیاسی بحران میں ایک ہمارا معاشی مسئلہ بھی ہے میم. ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، آئی ایم ایف پروگرام آ نہیں رہا، اور جو غریب ہے بیچارہ وہ تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا ہے. اس پر نہ میڈیا بات کر رہا ہے اور نہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے نکمی حکومت جو ہے یہ بھی پریس کانفرنس کرتی ہے، تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے علاوہ ان کو پریس کانفرنس ہی نہیں ملتی. میم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ عدنان. میرا خیال ہے کہ یہ وہی والی صورتحال ہے کہ کشتی جو ہے وہ ڈوب رہی ہے، لیکن کسی کو کوئی ہوش جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے. ہر کوئی اپنی سیاست کے حوالے سے جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے. اس وقت یہ جس کو آپ نے اچھے القابات سے نوازا کہ سب سے نکمی حکومت جو ہے اس وقت پی ڈی ایم کی، ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ان کو شاید اس ساری سچویشن میں لگ رہا ہوگا کہ ان کے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں یا وہ بڑے بہتر رہ گئے. میرے خیال میں آئندہ آنے والے سالوں میں یقیناً اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. اکنامک صورتحال کی آپ نے بات کی، بالکل دیکھیں ایک عام آدمی تو بالکل پس کے رہ گیا، اس کی تو اب کوئی بات بھی نہیں کرتا. ہماری ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر یہ دیکھیں کتنے دنوں سے جو ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہیں اس میں ایک عام آدمی کدھر ہے؟ اس میں ایک عام آدمی کے مہنگائی کا مسئلہ کہاں ہے؟ 2 وقت کی روٹی میسر نہیں آ رہی، یہ مسئلہ ہم کب اٹھا رہے ہیں؟ گرمیاں آ گئی ہیں، بجلی کے بل اس انتہا کو پہنچیں گے، ہم نہیں بات کر رہے اس بارے میں. گیس جو ہے اس کی لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہوگی ہے. بجلی کی تو ہوا کرتی تھی، گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہوگی ہے. بڑے شہروں میں ہونا شروع ہوگی، کتنے گھنٹوں کے لیے، پوری رات کے لیے ہونا شروع ہوگی. ہم نہیں بات کر رہے. ہم ڈالر جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کا بھی بات کرنے کے لیے. اربوں روپے ہمارے قرضے بڑھ گئے ہیں، ہم غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے بات کرنے کا. ویری رائٹ. رضا بھائی جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا اس میں ایک ایڈیشن میں کرتا جاؤں، ان کا اس حکومت کا نام جو 13 پارٹیوں کے، اس کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان تاریخ کی نکمی ترین حکومت کی ڈیلیورنس زیرو، گورننس زیرو، سہولت زیرو، معاشی بہتری زیرو. سر رضا بھائی. جی عدنان، دیکھیے ہم تو بہت زیادہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ انفارچونیٹلی شہباز شریف صاحب نے مایوس کیا ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں سے لوگ توقع کر رہے تھے کہ وہ کچھ گورننس بہتر کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے. یہی وجہ ہے کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ اس وقت بہت نیچے گری 1 سال میں. مگر آپ یہ بھی دیکھیں جو حالات بن چکے تھے کہ 1 سال سے ہر روز ایک نیا سیاسی بحران، ایک جو ملک کا اپوزیشن کا لیڈر جو کہ سڑکوں کے اوپر ہر دوسرے دن ایک جلسہ، روزانہ قوم سے خطاب، اور ساتھ میں جوڈیشری کی سچویشن دیکھیں، ساتھ میں کچھ
اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو کچھ قوتیں اور کچھ آوازیں جب وہ مل کر ایک حکومت کو چلنے ہی نہ دیں تو پھر اب کیا آپ توقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی بدقسمتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب الیکشن ہو بھی جائیں گے تو ملک میں سیاسی استحکام اور بہتر گورننس نہیں آئے گی. اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ ساری پارٹیاں ایک کسی نقطے کے اوپر اتحاد کریں گی, کوئی کنسنسس ڈیولپ کریں گی, ورنہ ہم یہیں اسی طرح پھنسے رہیں گے. جی آخری کامنٹ ہے خرم صاحب. سر ایک تو میں اسپیسیفکلی پوچھنا چاہوں گا جو 9 اور 10 مئی کو واقعات ہوئے, آف کورس افسوسناک ہیں, تحریک انصاف کے جھنڈے, پرچم, ان کے کارکنان, پرچے بھی ہوئے, لوگ گرفتار ہیں, گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ اس میں جان کی بازی ہار گئے ہیں سر 9 اور 10 مئی کی رات. سر بات یہ ہے, انہوں نے ایک بیانیہ پکڑا ہوئے, پیسے اکٹھے کرنے کے تو ماسٹر ہیں نا. پیسے کٹے نہیں, میں کہہ رہا ہوں 9 اور 10 مئی اسی کو آ رہا ہوں پی ٹی آئی کے لوگ مارے گئے. سر وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ کہتے ہیں وہ PTI والے کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 25 آدمی, انہوں نے کہا کہ 25 آدمی ہمارے اس میں ہو گئے, اور ان 25 آدمیوں کے نام پہ اب تک یہ امریکہ کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے اکٹھا کر چکے ہیں. تحریک انصاف والے جی کر چکے ہیں سر, انہیں 25 آدمیوں کے نام پہ صرف یہ کام کیجئے. انہیں کہیے ان 25 آدمیوں کی لسٹ بتا دے, میں جانا چاہوں گا ان کے گھر. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں. سر میں کہہ جو رہا ہوں کہ لسٹ دے دو نا, پاکستان ہے نا, میں اللہ معاف کرے کوئی بندہ کہیں فوت ہوتا ہے, مرتا ہے, کچھ ہوتا ہے, ایک بچہ بیچارہ اسی کے گارڈ سے, وہ ایک بندہ آیا ہوا تھا باہر سے جو وزیر آباد کے اندر, اس کے گارڈ کے فائر سے وہ بچہ قتل ہو گیا, اپنے بچوں کے ساتھ تھا ایک نوجوان. کیا ہمیں نہیں معلوم تھا؟ سارے پاکستان کو پتا تھا نا کیوں ہے. اس سے کہیں 25 آدمیوں کی لسٹ دے دے تاکہ آپ اور میں تو کٹھے بسان لوائیں میرا. اچھا نہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی سر میں کہہ رہا ہوں لسٹ دے دینا, اور یہ اس پہ فنڈ بھی اکٹھا کر رہے ہیں. سر کروڑوں روپیہ, اربوں روپیہ ابھی تک اکٹھا کر چکے ہیں ان 25 آدمیوں کے نام پہ. یہ آن ریکارڈ ہے. رضا رومی بھائی کو پوچھئے, جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت شغل ہی یہی لگا ہوا ہے ان کے نام پہ پھر ایک دھندا اور ہے. فنڈ ریزنگ تو آتی ہے کام. ہاں ایک ہی کام آتا ہے. آپ کے توسط میں کہتا ہوں کہ ان 25 کی ہمیں لسٹ دے دیں, میں اور آپ دونوں جائیں. دیر از نو کیجوالٹی. سر میں کہہ رہا ہوں نہ تھا 10 چانا, جو کہ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ میرے تینوں معزز مہمانوں کو. ناظرین اپنا خیال رکھیں.